काम की तरफ हम वापस आते हैं कि रोज़े में नियत का क्या मतलब है। एक जो नियत का इश्यू है वो हमारे यहाँ जो है वो ख़ुसूसन बरसग़ीर में पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी है, इराक़ में भी हमने देखा है कि नियत का इश्यू बहुत ही जो है वो मुश्किल बनाया हुआ है। हालाँकि नियत के इश्यू में कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। हमारे पाक व हिंद में और पाकिस्तान के जो हालात मुझे पता है वहाँ तो बहुत ही इसे क्या मुश्किल बनाया हुआ है। किसी भी अमल की जो नियत होती है उस नियत का मतलब क्या है कि आपका इरादा कि आपने इरादा किया हुआ है और आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये अमल करूँ। तो कोई भी इंसान जब काम करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शख़्स जो है वो अक्लमंद हो और अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो, नींद की हालत में ना हो और उसने उस काम करने का इरादा ना किया हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे वालिद मरहूम इसको यूँ समझाया करते थे कि आप जब स्कूल जा रहे हैं तो क्या आपकी स्कूल जाने की नियत होती है या नहीं होती? तो नियत होती है, नियत की जगह पे आप क्या रखते हैं ब्रैकेट लगा के, यानी जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो क्या इरादा होता है स्कूल जाने का? हम कहते हैं भई इरादा होता है तो तभी हम स्कूल जाते हैं, अगर इरादा ही ना होता तो हम स्कूल कैसे जाते? हाँ, वो इरादा नहीं होता और बंदा स्कूल पहुँच जाए, वो कब होता है जब बंदा नींद की हालत में, ठीक है, वैसे ही सुबह उठा, वो नींद में है, उसे पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है और क्या है स्कूल पहुँच गया। तो इससे कहेंगे कि ये बंदा जब स्कूल पहुँचा है तो ये बगैर इरादा पहुँचा है। तो इससे क्या पता चलता है कि नियत का मतलब क्या है? इरादा है, किसी काम करने का इरादा है। और इस इरादे का फिर दिल से गुज़ारना यानी इंसान बाकायदा मुतवज्जे हो और दिल के अंदर से उसको गुज़ारे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है? जुमला ज़बान से ना कहे, फ़क़त दिल के अंदर से ये गुज़ारे, ये भी ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि इरादा इंसान किसी भी काम का अगर इरादा करता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस इरादे को दिल से गुज़ारे। उसका मतलब क्या होता है इरादा करना? यानी इंसान मुतवज्जे हो, इंसान को पता हो कि वो क्या कर रहा है, तो यही उस काम की नीयत होती है। अभी हम सब जो है वो फ़िक़्ह आले मोहम्मद को समझने के लिए इस वक़्त जो है वो टाइम दे रहे हैं, बैठे हैं, फ़िक़्ह के ऊपर बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब हम अगर सवाल करें कि अच्छा आपने नियत की थी ये कि हम फ़िक़्ह आले मोहम्मद को समझेंगे, तो हम कहेंगे नियत का क्या मतलब? वो कहेगा नियत मतलब कि इरादा, क्या आपका इरादा है कि आप जो है वो दर्स सुनेंगे और समझेंगे फ़िक़्ह को? आप कहेंगे इरादा है तो तभी हम बैठे हैं, हम वैसे थोड़ी बैठे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नियत होती है, तो वो अगला आपसे कहे अच्छा फिर आपने दिल से इस बात को गुज़ारा था जब आपने ज़ूम को ऑन किया और दिल से इस बात को थोड़ा-सा गुज़ारा है आपने कि मैं जो है वो आज फ़िक़्ह आले मोहम्मद के लिए बैठूँगा? वो कहेगा नहीं दिल से तो नहीं गुज़ारा। तो हम कहेंगे इरादा है, इरादा नहीं कहते, इरादा तो है, मैं अपने होशो-हवास में हूँ और अपने पूरे इरादे और क़صद से ये काम कर रहा हूँ। इससे क्या कहते हैं कि उसकी नियत मौजूद है, तो नियत का दिल से गुज़ारना क्या ज़रूरी नहीं होता। तो लिहाज़ा नियत की तारीफ़ फ़िक़्ह में जो की जाती है अन्नियतु अल-क़स्दु कि नियत का क्या मतलब है? क़स्द और इरादा, किसी काम करने का इरादा कि आप ये काम अपने इख्तियार से कर रहे हैं, यानी आप मुतवज्जे हैं कि आप काम कर रहे हैं, आप उस काम की तरफ अपनी तवज्जो रखे हुए हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही काम आपके जो है वो टाँगें ऐसे चल रही हैं और खुद चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे नियत है। और दूसरा इसमें नुक्ता क्या है कि नियत की तारीफ़ क्या होगी कि नियत कहते हैं इरादे को, ठीक है? इरादे के लिए लफ्ज़ अरबी में क़स्द भी इस्तेमाल होता है, क़ाफ़, स्वाद और दाल। दूसरा नुक्ता क्या है कि नियत का जिस तरीके से अल्फ़ाज़ नहीं होते ज़ुबान से, इसी तरीके से नियत को दिल से भी क्या नहीं गुज़ारना होता, ठीक है? जो चीज़ दिल से गुज़ार रहे हैं उसे इरादा नहीं कहते, क्योंकि बहुत सारे कामों का हम इरादा करते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, इरादा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने बाकायदा उस काम करने से पहले उस इरादे को क्या दिल से गुज़ारा हो, ठीक हो गया? तो अब ये जो है वो नियत होगी। अब रोज़े की नियत क्या होगी कि इंसान जब सुबह उठेगा या रात को या उसको इरादा है उसका, बल्कि हम सबका अभी से इरादा मौजूद है कि माह रमज़ान शुरू हो गया तो हम तब जो है वो रोज़ा रखेंगे। यानी 2 नंबरी तो नहीं है किसी के यहाँ भी इस दफ़ा जो है वो अल्लाह की मासियत करनी है और रोज़ा नहीं रखना है। जो भी मोमिन होता है हकीकी तौर पे अहले बैत का मानने वाला होता है, तो वो कभी भी अपने दिल में ऐसा इरादा नहीं करता कि इस दफ़ा तो जो है मैं मुकम्मल तौर पे रोज़े छोड़ूँगा और गुनाह करूँगा। नहीं, वो उसका भी इरादा होता है मुकम्मल तौर पे कि वो रोज़े क्या रखेगा। तो अगर कोई यानी मुश्किल पेश ना आ गई, कुछ भी ना हुआ, बीमारी वगैरह ना हुई, तो उसका इरादा होता है रखने का। तो इसी इरादे को हम क्या कहते हैं? नियत कहते हैं, कि ये नियत क्या है उसके पास मौजूद है। अब नियत के अंदर क्या है 2 शर्तें बुनियादी तौर पे रहती हैं हमारे यहाँ कि एक तो नियत में क्या होनी चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, काम की नियत क्या मतलब कि उस काम का इरादा है आपका करने का। दूसरा ये है कि उस इरादे के पीछे जो नियत आपकी ये रहनी चाहिए कि मैं ये अल्लाह की इताअत कर रहा हूँ।
ایک اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اور دوسرا اس کے ساتھ کیا ہے کہ اطاعت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ بس یہ اللہ کی اطاعت کی خاطر میں کر رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں اس میں اہم ہوتی ہیں کسی بھی عبادت میں۔ ایک ارادہ تو ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، نیت کے ساتھ ساتھ دو شرطیں اضافی کیا رہتی ہیں کہ قصد قربت جسے ہم کہتے ہیں۔ قصد قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے۔ قصد مطلب یعنی ارادہ، قربت کیا مطلب؟ اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ کے قریب ہونا یعنی اللہ کے جسم تھوڑی ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونا یعنی اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے ثواب کے قریب ہونا، رحمت کے قریب ہونا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا۔ قصد قربت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا۔ اخلاص کیا مطلب ہے کہ میرا مقصد فقط اللہ کی اطاعت کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ روزے رکھتا ہے یا یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری جسے ہم کہتے ہیں۔ ریاکاری کیا مقصد نہیں، تو یہ ہر عبادت میں کیا یہ چیز رہتی ہے کہ قصد قربت ہو اور اس میں ریاکاری نہ ہو، وہ اللہ کی خاطر ہو۔ ایک اور اخلاص میں بحث آتی ہے کہ جس بحث کو ہم کہتے ہیں ضمیمہ کی بحث کہتے ہیں۔ ضمیمہ یعنی عربی زبان میں جو ضمیمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ساتھ ضم کرنا، ملا لینا، اٹیچ کرنا کسی چیز کو۔ تو اس میں یہ مثال دی جاتی ہے وضو کی، جب ہم بحث شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ سید سیستانی دامت العالی مثال کے طور پہ یہ بحث کرتے ہیں کہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے، وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، وضو اللہ کی اطاعت کی خاطر کر رہا ہے، لیکن ساتھ پلس ایک پلس لگا کے ساتھ ایک چیز ضم کرتا ہے۔ وہ ساتھ ضم کیا ہے کہ چلیں گرمی ہے تو تھوڑا فریش بھی ہو جاؤں گا، وضو بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر روح پاک ہو جائے گی اور ایک ثواب مل جائے گا، اور دوسرا پلس پوائنٹ کیا حاصل ہو جائے گا کہ میں فریش بھی ہو جاؤں گا۔ غسل جمعہ بھی ایسے ہے کہ جمعہ کو اس نے کیا چلیں نہا لیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اور دوسرا کیا ہے کہ تھوڑا فریش بھی ہو جاؤں گا، صاف ستھرا بھی ہو جاؤں گا۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے ضمیمہ لگا دیا۔ اب یہاں پہ فقہا یہ بحث کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نیت میں ضمیمہ لگاتے ہیں تو اس ضمیمہ کی وجہ سے وہ عبادت آپ کی صحیح رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ سید سیستانی دامت العالی کا یہ موقف ہے کہ وہ جو ضمیمہ آپ نے لگایا ہے، ساتھ پلس کیا ہے، اس ضمیمہ کے اوپر اگر آپ قصد قربت رکھتے ہیں، یعنی وہ ضمیمہ بھی ایسے لگایا کہ جو خود ضمیمہ کیا عبادت ہے، اور اس کے اوپر بھی کیا ہے نیت آپ کی اللہ کی اطاعت ہو، پھر تو کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی آپ نے وضو کیا، غسل کیا، اور آپ نے کہا کہ چلے میں فریش ہو جاؤں، میرا جسم صاف ہو جائے۔ کیوں فریش ہو جاؤں، کیوں صاف ہو جاؤں؟ وجہ یہ بھی اللہ کی خاطر ہے، کیونکہ اللہ کو صفائی پسند ہے۔ اللہ کو ایک مومن کی سستی ناپسند ہے کہ مومن ایک سست بندہ ہو، اس کے اندر فریشنس ہونی چاہیے اور وہ متوجہ ہو، سستی میں کیا نہ پڑا ہوا ہو۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی خاطر خود کو کیا فریش کر لوں، تاکہ میں متوجہ رہوں اپنی زندگی میں اور سوچ و بچار کر سکوں، عبادت کر سکوں، دیگر جو اچھے کام ہے وہ کر سکوں۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس نے جو ساتھ ضمیمہ لگایا، دوسرا پلس پوائنٹ جو ساتھ رکھا، وہ پوائنٹ بھی ایسا رکھا کہ جس میں اللہ کی اطاعت کا مقصد تھا۔ اور اگر اس پلس پوائنٹ جو اس نے ساتھ جوڑا ہے اس میں اللہ کی اطاعت اس کا مقصد نہ ہو، ٹھیک ہے، اس نے کیا بس فریش ہو جاؤں۔ فریش کیوں ہو جاؤں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ فریش ہو جاؤں، یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ کو پسند ہے فریش ہونا۔ صاف ستھرا ہو جاؤں، کیوں صاف ستھرا ہو جاؤں؟ کیونکہ دوستوں کے پاس جانا ہے، مہمان وغیرہ آنے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ نہا کے نہیں آیا، اس سے بدبو آ رہی ہے، تو اس وجہ سے تاکہ لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے میری بات سے۔ اگر اس طرح کا ساتھ پلس پوائنٹ لگ رہا ہے کہ جس میں پھر اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی ذات مقصد ہے، رسم و رواج مقصد ہے، اور لوگ مقصد ہیں، تو اس سے وہ عبادت کیا شمار ہو جائے گی؟ باطل شمار ہو جائے گی۔ اور جو عبادت کی شرط تھی نیت، اور نیت کی شرط تھی اخلاص، تو یہ اخلاص کیا نہیں ہو سکے گا۔ یہی بحث جو ہے وہ بالکل روزے کے اندر آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو قصد قربت ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، دوسرا اخلاص ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر نہیں کر رہا، ساتھ کیا پلس پوائنٹ وہ ایک لگاتا ہے۔ پلس پوائنٹ کیا لگاتا ہے کہ چلیں روزے رکھوں گا تو ڈائٹنگ ہو جائے گی، اور میرا معدہ اچھا ہو جائے گا، تھوڑا پتلا ہو جاؤں گا، اور صحت اچھی ہو جائے گی۔ یہ پلس پوائنٹ اس نے لگایا، چلیں بھی روزہ رکھتے ہیں، ایک تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اور دوسرا پلس پوائنٹ میرے پاس کیا ہے کہ میری صحت بھی کیا ہے اچھی ہو جائے گی۔ اب یہ جو اس نے پلس پوائنٹ لگایا، جس سے فقہ میں کیا کہتے ہیں ضمیمہ، عربی میں ضمیمہ کہتے ہیں، ضمیمہ اس نے ساتھ جوڑا، یہ اس نے کیوں لگایا ہے؟
اگر اس کے اوپر بھی قصد قربت ہے کہ اللہ کو چونکہ صحت پسند ہے، اللہ کو چونکہ یہ پسند ہے کہ انسان کیا ہے، چاقو چوبند ہونا چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے، صحت اس کی اچھی رہنی چاہیے، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں صحت ہو جائے میری، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی صحت حاصل کر رہا ہوں، میں پتلا ہو رہا ہوں، کیوں؟ لوگوں کی خاطر، یا میں خود چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ صحت مند ہوں، یا لوگوں کو دکھے کہ میں جو ہے وہ پتلا ہو گیا ہوں اور میں بڑا کہ فٹ ہو گیا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی بات آ رہی ہے تو یہ اب سید سستانی دامت اللہ علیہ نے فرمایا اور باقی فقہا نے فرمایا کہ اب یہ چیز اخلاص کے کیا ہو جائے گی، منافی ہو جائے گی، کہ اب روزے کے اندر اس کی دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو اللہ کی اطاعت آ گئی، اور دوسری اس کا مقصد کیا آ گیا، اپنی صحت آ گئی، اور اپنی صحت بھی اپنے لیے، اپنی فٹنس بھی کیا ہے اپنے لیے، یا لوگوں کو کیا ہے دکھانے کے لیے، لوگوں کی خاطر۔ تو یہ کیا ہے، اخلاص کے منافی ہے۔ جب یہ اخلاص کے منافی ہے تو اب اس کی عبادت کیا ہو جائے گی، باطل شمار ہوگی، اس کا روزہ کیا صحیح نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر واجب ہوگا کہ اس روزے کی کیا کرے، بعد میں قضا بجا لے۔ تو یہ چیز کیا اہم ہے کہ انسان مومن جو ہے وہ اپنی عبادت میں کیا اخلاص کو پیدا کرے۔ اخلاص میں جو ریاکاری والا ایشو ہے، لوگوں کو دکھلاوا ہے، اس سے ہر کوئی بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے، کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کروں۔ لیکن جس پوائنٹ کے اوپر تھوڑا سا انسان پھنستا ہے اور شیطان انسان کو پھنسا سکتا ہے، وہ یہ جو پلس پوائنٹ اور زمائم کی بحث ہے، زمیمہ کی جو بحث ہے، کہ جو سات چیزیں جڑتی جاتی ہیں، کہ یہ بھی پلس اس کا پوائنٹ ہے، چلیں یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، نماز پڑھ رہا ہوں، چلیں ورزش بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، صحت بھی مل جائے، اور ساتھ اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے۔ یہ جو باقی چیزیں انسان کے ساتھ جوڑتا ہے اپنی نیت کے اندر، تو اگر یہ نیت کے اندر چیزیں جوڑ رہا ہے تو پھر تو اس کی عبادت کے اندر اخلاص نہیں رہے گا، اور عبادت کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ سید سستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر اس میں وہ پلس پوائنٹ میں چیز جوڑتا ہے جنت کو اور جہنم سے بچنے کو، میں کیا چلیں ایک تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اور پلس پوائنٹ کیا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی، اور پلس پوائنٹ کیا ہے کہ مجھے کیا ہے جہنم نہیں ملے گی، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ یہ پلس پوائنٹ اس نے نیت میں رکھا کہ میں اللہ کی اطاعت اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اللہ کی اطاعت بھی کر، دوسری چیز میرا نیت میں یہ چیز ہے کہ مجھے جنت بھی ملے گی، ٹھیک ہے، اور سارا چیز پلس کیا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں گا۔ اس چیز کو بھی اگر اپنی عبادت کے نیت میں رکھتا ہے، یعنی نیت کے اندر پلس لگا کے اس چیز کو رکھتا ہے ذہن میں، تو فرمایا کہ یہ بھی اخلاص کے منافی ہے، اس سے بھی اس کا وضو اور نماز اس کی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، نیت کی بحث اگر وہ نیت کے اندر رکھتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اس جیسی چیزیں انسان کے ذہن میں تو ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کو نیت کے اندر نہ رکھے، بلکہ وہ اپنے عبادت کا محرک اور داعی کے طور پہ رکھے۔ محرک اور داعی کیا مطلب، کہ اس نے نماز پڑھنا کیوں شروع کی، اس نے روزہ رکھنا کیوں شروع کیا، اس نے وضو کرنا کیوں شروع کیا، اس نے غسل جمعہ کرنا کیوں شروع کیا، کیوں، یعنی یہ عمل کرنے وہ کیوں آیا، وہ مسجد میں کیوں آیا، اس کے پیچھے اس کو پش کرنے والی کیا چیز ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اس کو پش کرنے والی چیز اور اس کو دھکیلنے والی چیز اور اس کو لے کر جانے والی چیز وہ یہی ہے کہ صحت اس کی اچھی ہو جائے گی، اور اس وجہ سے کہ یہ بندہ فریش ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ عبادت کرنے آ رہا ہے، لیکن جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کی خاطر کرتا ہے، اس میں پھر یہ پلس پوائنٹ کو نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یعنی بڑا ایک باریک سا فرق ہے اس میں، کہ انسان نے روزہ رکھنا اس وجہ سے شروع کیا تاکہ اس کی جو ہے وہ صحت اچھی ہو جائے، لیکن جب روزہ رکھا تو وہ اللہ کی خاطر رکھا۔ ہاں، روزے رکھنے کے پیچھے وجہ کیا بنی، وہ وجہ اس کی ہے کہ یہ بنی ہے کہ صحت کیا ہے اس کی اچھی ہوگی، اور وہ ڈائٹ پلان کیا ہے اس کے اس میں شامل ہے۔ تو یہ ایک اس کا کیا بنا، محرک بنا، اس چیز نے اس کو پش کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرنے لگ جائے، لیکن جب اس نے اللہ کی عبادت کی تو نیت اس نے 100% اللہ کے لیے رکھی۔ تو یہاں پہ سید سستانی نے فرمایا کہ یہ جو جنت کی لالچ ہے، جہنم سے بچنا ہے، اچھی صحت کا حاصل کرنا ہے، جسم کو فریش رکھنا ہے، صفائی ستھرائی ہے، یہ اگر سارے کے سارے پش کرنے والے اور محرک کی جگہ پہ ہوں اور دائی کی جگہ پہ ہوں، یہ انسان کو دعوت دے رہے ہوں، انسان کو حرکت دے رہے ہوں کہ آپ جاؤ یہ عبادت کرو، اس کا جو تعلق ہے فقط ایک پہلے بیک گراؤنڈ میں اس کا تعلق ہو، وہ عمل جب کر رہا ہے، نیت جب کر رہا ہے، اس میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو، بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں کھڑی ہوئی ہوں، اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک مقصد بنا، اس کا ایک ہدف بنا، اس کو جس چیز نے پش کیا وہ یہ چیزیں بنی۔
تو جب یہ چیزیں دائی اور محرک کی حد تک رہتی ہیں تو پھر تو عبادت اس کی ٹھیک رہے گی. لیکن اگر یہ چیزیں دائی، محرک اور پش والے مرحلے سے آگے چلتی ہیں اور نیت کے اندر پلس پوائنٹ کے طور پہ چیزیں لگ جاتی ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے یہاں تک؟ جی آ رہی ہے آقا، کافی سلو ہو گئی ہے. شاید کال آ رہی ہے. جی ابھی آواز آ رہی ہے میری اب تک؟ جی ابھی آ رہی، کلیئر ہے. جی تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جس ہم باریک نقطے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر نیت کے اندر انسان کا ضمیمہ لگتا ہے کیا وہ اخلاص کے منافی ہوگا یا منافی نہیں ہوگا. تو اگر وہ نیت کے اندر ضمیمہ لگ رہا ہے تو وہ اخلاص کے منافی ہوگا، اور اس ضمیمہ کے اوپر اگر قصد قربت الگ سے نہیں ہے تو اس صورت میں تو وہ عبادت انسان کی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ضمیمہ جو ہے وہ دائی اور محرک کی حد تک ہے، نیت جب کر رہا ہے تو وہ نیت کیا ہے، اس کا ارادہ جو ہے وہ اس کی جو نیت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر یہ ضمیمہ کیا نہیں کھڑا ہوا تو پھر اس کی عبادت کیا ہوگی، صحیح ہوگی. اب یہ بڑی باریک سی چیز ہے اور ہر انسان خود اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس ضمیمہ کو کس مقام پہ دیکھتا ہے. اگر وہ اس ضمیمہ کو فقط دائی اور محرک کی حد تک سمجھتا ہے اپنے دل میں اور اپنے ارادوں میں کہ مجھے جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں، یہ ایک وجہ بنتی ہے اللہ کی عبادت کی، ایک دائی بنتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس کو خود اطاعت کے اندر جوڑتا ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں اور دوسرا کیا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈالے، اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، نیت کے اندر اس چیز کو رکھتا ہے، تو پھر یہ اخلاص کے منافی ہوگا اور اس کی عبادت کیا ہے، ٹھیک نہیں ہوگی. لہٰذا یہ بڑا باریک سا فرق ہے. اس کو آپ لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، چاہے اللہ کے علاوہ وہ جنت میں جانا ہو، جہنم سے بچنا ہو، جسم کی صحت ہو، کوئی بھی چیز ہو اللہ کے علاوہ، اگر یہ چیز دائی اور محرک کی حد تک ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر دائی اور محرک سے آگے نکلتی ہے پھر کیا یہ خطرناک ہے اور انسان کے اخلاص کے کیا منافی ہے. جیسے امیر المومنین اسلام کے حالات میں ملتا ہے کہ جب وہ مزدوری وغیرہ کر کے گھر واپس آتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ کیا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، تو جناب سیدہ سلام علیہ کہتی تھیں کہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. وہ کہتے تھے کہ چلیں مشکل نہیں ہے، ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو روزہ رکھا اس کے پیچھے وجہ یہ بنی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن جب روزے کی نیت کی تو وہ خالص اللہ کے لیے روزہ رکھا، تو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمیں کیا چلے ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کس کی خاطر، کہ ہمیں ثواب مل جائے، جنت مل جائے. لیکن جب ہم نے روزے کی نیت کی تو وہ خالص اللہ کی خاطر کی، اس میں پھر ہم نے پلس میں یہ نہیں رکھا کہ ایک تو اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے گی اور دوسرا کیا ہے ہمیں جو ہے وہ جنت بھی مل جائے گی. نیت میں ہم نے اس چیز کو نہیں رکھا. ہاں یہ ایک وجہ بنی ہے، اگر یہ چیز وجہ بنی ہے، دائی اور محرک بنی ہے، مجھے اس چیز نے پش کیا ہے اس بات کی طرف، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن نیت میں اگر یہ چیز آ گئی ہے تو یہ کیا بنے گی، پرابلم بنے گی. تو لہٰذا اس بات کو تفصیل سے میں نے سوچ سے بیان کیا کہ انسان کی جو بہت ساری عبادتیں ہیں وہ اسی نیت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، تو اس چیز کی کیا وضاحت یہاں پہ ضروری تھی. اچھا اگلا جو ہم چلتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی جو نیت ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ وہ ارادہ ہوگا، انسان کا جو بھی ارادہ ہے، ارادہ، اور ہر کسی کا ہم نے کہا ہے کہ روزے رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے. جب روزے رکھنے کا ارادہ ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہے. یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ اپنے ارادے کو وہ ریپیئر کرے اور نئے سرے سے ارادہ کرے، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دن کو معین کرے کہ یہ ماہ رمضان کا تیسرے روزے کا میں ارادہ کرتا ہوں، چوتھے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی. پھر چیز ضروری کیا ہے کہ انسان بس ماہ رمضان شروع ہو تو پہلے دن سے اس کا یہ پلان ہو کہ میں پورا ماہ رمضان کیا روزے رکھوں گا، جب تک کوئی مشکل پیش نہیں آتی مجھے، تو یہی نیت اس کی ہوتی ہے اور یہ کافی ہے. اب یہ اس طرح سے کافی ہے کہ اگر ایک انسان سحری کے ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتا، وہ سویا رہا، تو پھر بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ارادہ اس کا تھا کہ میں اس طریقے سے روزہ رکھوں گا. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ارادے کی طرف متوجہ بھی ہو. اپنے ارادے کی طرف توجہ رکھنا، اسے دل میں حاضر رکھنا، یہ چیز کیا ضروری نہیں ہوتی.
لہٰذا انسان کا ابھی سے پلان ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا، اور صبح وہ سحری پہ نہیں اٹھ سکا اور سویا رہا، اور پورا دن سویا رہا. آپ یوں کہہ رہے ہیں پورا دن وہ سویا رہا. اب جب شام کو اٹھے گا تو اس کا کیا روزہ ہو گیا؟ ہم کہیں گے بالکل اس کا روزہ ہو گیا. کیوں اس کا روزہ ہو گیا؟ کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ روزہ رکھے گا. اور وہ آپ کہیں گے وہ تو سویا رہا ہے. ہم کہیں گے سویا رہا ہے لیکن ارادے کی طرف توجہ کرنا ضروری نہیں ہے. ارادے کی طرف متوجہ بھی وہ ضروری نہیں ہے. اگر وہ جاگ رہا ہوتا، فرض کریں وہ جاگ رہا ہے اور بھول گیا ہے کبھی ماہ رمضان ہے، ٹھیک ہے، کھایا پیا اس نے کچھ نہیں ہے، کھا پی لیا بھول میں، تو پھر بھی وہ روزہ اس سے بات نہیں ہوتا. کھایا پیا کچھ نہیں ہے لیکن ارادہ اس کا ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، لیکن ابھی وہ ذہن سے نکل گیا کبھی کیا ہے ماہ رمضان کا روزہ چل رہا ہے. تو وہ شام کو متوجہ ہوتا ہے کہ اچھا ماہ رمضان کا روزہ چل رہا ہے، تو اس کا ارادہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے بھی درمیان میں تو بھول گیا، متوجہ نہیں ہوا. ہم کہیں گے نہیں، شروع سے اس کا ارادہ تو تھا. یہ ارادے کو عربی میں کہتے ہیں ارتکاز میں تھا. ارتکاز کا مطلب ہوتا ہے لاشعور میں. اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی، اس کا پلان تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، اگرچہ ابھی کیا تھوڑی دیر کے لیے کیا بھول گیا. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ روزانہ کی بنیاد پہ روزے کی نیت کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے ایسی فقہ میں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ نیت کریں گے. ٹھیک ہے، نیت کریں گے نہیں، ارادہ کریں گے. یہ ارادہ آپ کا پہلے سے ہی ہے. جب پہلے سے ہے تو دوبارہ ارادہ کیا کرنا. دوبارہ جو آپ ارادے کی بات کر رہے ہیں تو کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ دل سے گزارنے کی بات کر رہے ہیں یا زبان سے دہرانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو جو دل سے گزارنا ہے اور زبان سے دہرانا ہے یہ کوئی نیت نام کی چیز نہیں ہے. یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے. اس کا ارادے اور نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ جو ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ارادہ کب ہو اس کا. تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ صبح جو فجر صادق کا ٹائم ہے اس سے پہلے اس کا یہ ارادہ کیا ہو جانا چاہیے. یعنی ایک انسان فجر صادق سے پہلے پہلے اپنا ارادہ بنا لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا ابھی پلان نہیں ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا اگر پلان نہیں ہے آپ کا تو روزہ آپ کا تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب صبح اذان سے پہلے پہلے، سحری کے ٹائم سے پہلے پہلے آپ ارادہ بنا لیں اپنا. اگر آپ نے ارادہ نہیں بنایا اور ارادہ آپ کا روزے رکھنے کا بنا ہی نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا 6-7 ہو گئے، تو ابھی آپ نے کہا کہ بھائی سحری شہری تو کی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو روزے کا رکھنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، تو آپ نے کہا چلیں ابھی میں روزے کا رکھنے کا پروگرام بنا لیتا ہوں. تو ہم کہیں گے نہیں، ابھی آپ کا روزہ کیا باطل ہے. اگرچہ احتیاط واجب کے طور پہ آپ مکمل کریں گے اس سے، ٹھیک ہے، احتیاط واجب کے طور پہ قربت مطلقہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیت رکھیں گے کہ میں کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہوں، اگر یہ روزہ ہوا تو روزہ، روزہ نہ ہوا تو کیا ہے امساک ہو جائے گا. یہ کمپلیٹ کریں گے لیکن بعد میں اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ قضا بھی کرنی پڑے گی. کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ کفارے کی الگ بحث ہے، وہ آئے گی کہ وہ کھانے پینے سے کیا کفارہ واجب ہوتا ہے. اس میں کھایا پیا ابھی تک کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ فجر سے پہلے پہلے آپ کی نیت آپ کر لیں، یہ کس بندے کی بات ہوتی ہے؟ یعنی ارادہ آپ کا ہو. ہم کہتے ہیں ارادہ تو ہم سب کا ہے بھائی، ارادہ ہم کہتے ہیں آپ سب کا ارادہ ہے تو پھر آپ کے لیے چیز ضروری نہیں ہے. تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں کہ فجر سے پہلے پہلے وہ ارادہ کر لے روزے کو؟ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا مقصد ہی روزہ رکھنا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ معصیت کروں گا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ابھی سے ارادہ کر لو، کیونکہ اگر اذان فجر ہو گئی تو پھر آپ کے ارادے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قضا پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، پھر آپ کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، پھر آپ ارادہ کرتے رہیں، کوئی اس میں کیا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو بندہ متوجہ ہے، جاگ رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کا ارادہ ہونا چاہیے. اور عام طور پہ سب کا ارادہ ہوتا ہے سوائے چند ایک لوگوں کا کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے. انہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر آج کے دن کا روزہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو تو ارادہ کم از کم بنا لو اپنا فجر سے پہلے پہلے. فجر کے بعد ارادہ بنانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تمہیں یعنی قضا پھر بھی کیا کرنا پڑے گی. اچھا، دوسرا کہ جو بندہ متوجہ نہیں ہے وہ کیا ہے سو گیا ہے، یعنی سو گیا، تو اس کے ارادے کی کیا بحث ہے؟ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ظہر سے پہلے پہلے اٹھ جاتا ہے، ظہر سے پہلے پہلے اٹھ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا پروگرام تو نہیں ہے روزے رکھنے کا لیکن آج چلے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، پلان کر لیتا ہوں میں، تو اس کا پھر روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ظہر کے بعد اٹھتا ہے اور اس ٹائم پہ یہ پلان کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو پھر اس کا روزہ کیا ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں اسے مکمل کرے گا، احتیاط واجب کے طور پہ کمپلیٹ کرے گا، کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، لیکن بعد میں اسے کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی کیا قضا بھی کرنا پڑے گی. یعنی جو بندہ سو گیا، کون سا بندہ سو گیا؟ جس کا ارادہ اور پلان نہیں تھا. وگرنہ جتنے بھی مومنین سو جاتے ہیں، یعنی میں نہیں جانتا کسی بندے کو کہ جس کا روزہ رکھنے کا پروگرام ہی نہیں ہوتا. روزہ رکھنے کے پروگرام ہوتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. یہ چاہے ظہر کے بعد اٹھیں چاہے افطاری کے بعد اٹھیں، ان کا روزہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ ان کا ارادہ تو موجود تھا.
بات کس کی ہو رہی ہے؟ جس کا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کس بندے کا ارادہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا یا ماہ رمضان نہیں شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اسے فرض کریں کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بندے کے لیے بھی کیا ہے کہ اگر وہ زوال سے پہلے پہلے، ظہر سے پہلے پہلے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ ماہ رمضان کی یکم ہو چکی ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، تو اس ٹائم پہ اگر یہ ارادہ کر لے روزہ رکھنے کا تو اس پہ کیا ہے، روزہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا رہتی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہ ہو۔ اگر کھایا پیا ہے تو پھر امساک کرنا تو واجب ہوتا ہے کہ امساک کرے، لیکن بعد میں اس کی کیا ہوتی ہے، قضا بھی کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ وہی صورت حال ہے کہ اگر ظہر کے بعد اسے پتہ چلے تو پھر اگر وہ ارادہ دوبارہ کر بھی لے پتہ چلے ماہ رمضان کا، تو پھر اس کا روزہ کافی نہیں ہوتا۔ امساک کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کی کیا کرنا ہوتی ہے، قضا بھی کیا اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ کس کا قانون ہو گیا؟ ماہ رمضان المبارک کا قانون ہو گیا کہ فجر سے پہلے پہلے اس بندے کے لیے ارادہ ضروری ہے کہ جو متوجہ ہو، وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، ماہ رمضان کی قضا کی بات کر لیں یا دیگر جو واجب روزے ہوتے ہیں، کفارے کے واجب روزے ہیں یا نظر کے واجب روزے ہیں جس میں دن معین نہیں ہوتا، اس کی اگر بات کریں تو اس میں شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ ظہر کے ٹائم تک آپ کے پاس یہ مکمل اختیار رہتا ہے کہ آپ روزے کا پروگرام نہ بھی بنائیں، ارادہ نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ظہر کے ٹائم تک آپ کے پاس یہ کھلی چھٹی ہے کہ آپ روزے کا پروگرام نہ بنائیں، آپ کہیں گے میں نے قضا کرنی نہیں ہے، 10-11 بجے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس ٹائم پہ آپ پروگرام بنا لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں یہ نہیں چلے گا۔ ماہ رمضان میں اگر آپ کے روزہ رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اللہ کی معصیت کرنی ہے، گناہ کرنا ہے، الیاذ باللہ من ذالک کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا، 10-11 بجے پروگرام بن گیا روزہ رکھنے کا یا 6-7 بجے صبح بن گیا، فجر کے بعد بننا، ظہر سے پہلے بننا، تو پھر وہ روزہ کافی نہیں ہوتا، پھر اس کی قضا پڑتی ہے روزے کی۔ لیکن جو واجب روزہ ماہ رمضان کے علاوہ ہے، اس میں آپ کے پاس یہ فری آپشن رہتا ہے کہ آپ ابھی سے جو ہے وہ نیت نہ کریں، بے شک ظہر تک کیا آپ کے پاس یہ آپشن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ واجب جو ماہ رمضان کے علاوہ اس کا حکم ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیں، مستحب روزہ لیں۔ مستحب روزے کی نیت کا جو ٹائم ہے، یعنی ارادے کا جو ٹائم ہے، روزہ رکھنے کا جو ارادہ کرنا ہے، وہ مغرب تک کا ٹائم رہتا ہے، مغرب تک، یعنی جو روزہ کھلنے کا ٹائم ہے۔ مغرب سے اگر آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی پڑھی کہ امیر المومنین تو وہ پوچھتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو ٹھیک، نہیں تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب یہ کب ہے؟ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، مزدوری کر کے گھر آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، تو یہاں پہ مستحب روزہ ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان لے لیں کہ انسان نے صبح کھایا پیا کچھ نہیں ہے، ناشتہ وغیرہ نہیں کیا، سویا رہا 12-1-2 بجے اٹھا، نماز وغیرہ پڑھی اور 3-4 ہو گئے، تو اب اس نے کہا ابھی کیا کھانا پینا، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، چلے میں مستحب روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو وہ مستحب روزے کی نیت کر سکتا ہے وہاں پہ۔ ہم واجب کی نہیں کر سکتا، واجب کون سا؟ جو قضا والا ہے اس کی نیت نہیں کر سکتا۔ اور جو زوال سے پہلے پہلے اگر اس طریقے سے اس کا پروگرام بن جاتا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، واجب کی کیا ہے، نیت کر سکتا ہے۔ اگر ہم مستحب کی نیت میں کیا اس کے پاس فری ہینڈ رہتا ہے۔ تو اپنی بات کے میں خلاصہ کروں کہ جو نیت ہے اس کے جو وقت کی بحث ہے، وہ ماہ رمضان کے روزے میں وقت کی بحث اور ہے، ماہ رمضان کا جو قضا روزہ ہے اور باقی جو قضا روزے ہیں اس کا جو اگر واجب روزہ ہے تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ظہر کی نماز تک ہے، یعنی زوال تک ہے، اور جو مستحب روزہ ہے اس میں جو نیت کی بحث ہے اور ارادہ ہے روزے کا، وہ مغرب تک کیا چلے گا، مغرب سے پہلے پہلے ارادہ بن جاتا ہے تو ٹھیک، یعنی بشرطے کھایا پیا نہ ہو، اگر کھا پی لیا ہے پھر تو وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ کیا نیت کر بھی لے تو اس میں کیا روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اس میں کیا کچھ اور بھی تفصیلی بحثیں ہیں نیت کی بحث میں کہ جس کا کفارے کی بحث سے اور کچھ چیزوں سے لینا دینا ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کیا ہے اگلے درس میں ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔